माशाल्लाह वालिदैन हैं, तो इस बात का सबूत है कि आप वाकई वालिदैन हैं। आपकी तो माशाल्लाह अपनी बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं, मैं बात कैसे करूँ। और टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि फ्रेंडली बच्चों को थोड़ा सा खामोश करवाएं, ताकि मेरे बोलने की उनको समझ आए जो भी बड़ी मुश्किल से चुप हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज यहाँ पर आया, सदीक साहब का बहुत शुक्रिया, यहाँ के जुमला स्टाफ का, यहाँ के टीचर साहबान का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे मदऊ किया और इतनी इज्जत बख्शी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लैप फॉर द टीचर्स, फॉर द स्टाफ मेंबर्स, के जिन्होंने माशाल्लाह बच्चों की इतनी अच्छी तैयारी करवाई और बच्चों के अंदर एक करेज था, एक टैलेंट था, एक करंट जिसे आप कहते हैं, एक स्पार्क था, नज़र आ रहा था कि उन्हें वाकई उन पर मेहनत की गई है। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल करीम इन बच्चों को सिर्फ तालीमी मैदान में नहीं बल्कि ज़िंदगी की हर मैदान में सुरखरू फरमाए। इनकी आने वाली ज़िंदगी में इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तालीम के साथ साथ ना एक अहम जो जुज़्व है वो तरबियत का है। सिर्फ किताबें से अगर पढ़ लेने से कामयाबी होती तो अगर एक गधे पे किताबें रख दी जाती तो मुअल्लिम होता। तो तालीम के साथ साथ जो है ना तरबियत बहुत ज़रूरी है, और तरबियत की बात घर से शुरू होती है। हम अक्सर आके स्कूल में टीचर साहिबान से, उस्ताद किराम से गिला कर रहे होते हैं, आपने ये नहीं सिखाया, आपने वो नहीं सिखाया, आपने बच्चों को ये नहीं बताया, आपने बच्चों को वो नहीं बताया। आप लोग भी बखूबी वाकिफ़ हैं इस बात से कि माँ की जो गोद होती है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है, और जो बच्चा उस दरसगाह से अगर वो क्वालिफाई नहीं कर सकता तो यहाँ स्कूल आके वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। बतौर माँ जब आप उस बच्चे को बताएंगे कि आपकी टीचर आपके लिए क्या अहमियत रखती है, तो स्कूल आने से पहले वो एक माइंडसेट के साथ आएगा। बतौर वालिद अगर आप उस बच्चे को बताएंगे कि आपका टीचर आपके लिए क्या अहमियत रखता है, तो स्कूल आने से पहले बच्चा उस माइंडसेट के साथ आएगा। जब आपकी बेटी या आपका बेटा आपको तुम या तुम कह के बुला रहा होगा, तो यहाँ आकर भी वो टीचर के साथ वैसा ही करेगा। यहाँ टीचर उसको लाख समझा ले, घर वापस जाके जब उसका माहौल वैसा हो जाएगा तो कभी भी बच्चा सिर्फ स्कूल आने से नहीं सुधरता। इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अगली बात यह है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटों में अगर स्कूल में बच्चा आता है तो मैक्सिमम कितनी देर के लिए? 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। 19 घंटे तो बच्चा आपके पास होता है। 4 घंटे में जो बंदा उसको टाइम दे रहा है, आप कहते हैं उसको आलिम बना दे। 19 घंटे वो बच्चा आपके पास है तो आपका भी कुछ किरदार बनता है उसमें। तो सबसे पहले ये सवालिया निशान वालिदैन के लिए है कि वो इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इससे अगली बात मैं कहूँगा बच्चों की पढ़ाई के हवाले से, उनकी प्रिपरेशंस के हवाले से, उनको जो पढ़ाया जाता है वो सीखने के हवाले से। देखिए, बतौर असातिज़ा स्टाफ की जिम्मेदारी होती है उनको पढ़ाना, और बतौर वालिदैन आपकी भी जिम्मेदारी होती है उनसे पूछना। ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ये नहीं कहता कि सब लोग पढ़े लिखे नहीं, हम ऐसे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद आपके पास जो, जिसे आप टच फ़ोन कहते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, ये आपको बड़े अच्छे से चलाना आता है। आपको बच्चे की किताब पढ़नी नहीं आती, आपको 2 लाख का मोबाइल चलाना आता है, आपको बच्चे के सबक का नहीं पता, आपको ये पता है कि गाड़ी कौन सी महंगी है, आपको बच्चे की किताब का नहीं पता, आप जिम्मेदार हैं तो आपको ये पता है मकई का बीज कौन सा लगाना है, आपको बच्चे के कोर्स का नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि मोटरसाइकिल में कितना फ्यूल डलवा के यहाँ से कितनी मुसाफिर कैसे तय की जा सकती है। आपको दुनिया जहान की हर चीज़ का पता है, सिर्फ एक बच्चे की तरबियत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो वहाँ पर आप अनपढ़ हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे लिए। सिर्फ शौक की बात है, दिलचस्पी की बात है। कल मेरे कॉलेज में एक वालिदैन ने मुझे कॉल की, हमारा एक डिसिप्लिन है वहाँ पे, हम PTMs नहीं करते हैं, हम डेली बेसिस पे 10 पेरेंट्स को पूरा साल बुलाते रहते हैं ताकि इंडिविजुअल टॉक हो, 1 to 1। जब 1 to 1 टॉक होती है ना तो पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम मिलता है, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। तो फिर मकसद बात ये है, उन्हें मदऊ किया गया तो वो नहीं आए। कल उन्होंने मुझे कॉल की और कॉल करके मुझे वो गिला कर रहे हैं कि बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं तो आप बच्चों को टेस्ट वापस नहीं करते। मैंने उनसे कहा कि हम बच्चों को टेस्ट वापस करते हैं, कभी आप तशरीफ नहीं लेके आए। जवाब में मुझे उन्होंने कहा कि सर आपको भी पता है बहुत मसरूफियात होती है। तो मैंने एक छोटा सा सवाल किया उनसे। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि सर शरीके के अंदर, आपके ख़ानदान के अंदर जब आपकी नाक कट रही होती है, 8 दिन आप अपनी दुकान का शटर नीचे करके शादियाँ एंजॉय करते हैं, 1 घंटा बच्चे के लिए नहीं है आपके पास। अल्लाह सबको ज़िंदगी सलामती दे।
ایک فرد جو اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، وہاں پر پوری فیملی 20 کے 20 لوگ پہلے پہنچتے ہیں. اپنی طرف سے تو ہم اظہار افسوس کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس گھر والے پہ بھی بوجھ ڈال دیتے ہیں 20 بندوں کا جا کر. لیکن ایک چھوٹے بچے کو ساتھ لے جانا اتنا ضروری نہیں ہوتا، ہم اس کو بھی لے جاتے ہیں. میں نے کہا وہاں آپ کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ بچے کے لیے کالج میں آنے کے لیے آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، اور آپ میرے سے فون پہ بحث کر رہے ہیں. تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. جس دن آپ کے پاس ٹائم ہو آپ آ جائیے گا، ہم آپ کے بچے کی ذمہ داری ضرور لیں گے. اور اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے تو آپ اس بچے کو یہاں سے لے جائیں، تاکہ وہ بھی آپ کی مصروفیات کے ساتھ آج ہی ایڈجسٹ ہو جائے. تو یہ بات میں تمام والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج میں یہاں پر جب آیا، بیسیکلی میں ساہیوال سے ہوں، ہفتے بعد 1 دن میں گھر جاتا ہوں. تو آج رات کو میری سسٹر کی فلائٹ ہے، تو مجھے ابھی گھر ساہیوال سے انہیں واپسی ڈراپ کرنا ہے لاہور. لیکن صدیق صاحب کی محبت کہ جنہوں نے مجھے کہا، میں آج صبح ہی نکل جاتا، لیکن سر کی محبت کی وجہ سے میں نہیں گیا، اور میں سب کچھ چھوڑ کے میں یہاں پر جو ہے وہ آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے. تو جب میں یہاں پہنچا، اس بات پہ بھی کلیکشن کیجیے گا کہ آدھے بھی والدین نہیں، ہاں جی آدھے بھی والدین نہیں. نہیں میں آیا یہ ہوں. کلیپنگ تھوڑی سی فیل کرنے والی ہے، معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ ہوں. نہیں میں آیا نا. یہ کلیپنگ میں تھوڑی سی محسوس کرنے والی ہے، یہ محسوس کرنے والی ہے کہ کیا آپ کے اساتذہ اتنے گئے گزرے اور ناکارے ہیں کہ آپ نے ان کو ترجیح تک نہیں دی؟ کیا آپ کے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ آپ کے ملازم ہیں کہ آپ کو گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملی؟ آج اس گلی کے اندر اعلان ہو جائے کہ صبح 9 بجے بارات نکلنی ہے، 8:30 بجے آپ تیار ہو جائیں. آپ کے بچے کے مستقبل کی بات ہے اور آپ کو جہاں بلایا گیا آپ کے پاس فرصت نہیں ہے. تو خدا رہا یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. میں لمبی چوڑی وضاحتوں پہ نہیں جاتا، اس پہ تھوڑا سا کوشش کیا کریں ان کو سمجھیں. دوسرا، آپ کے بچوں کی جو تعلیم ہے نا، وہ الف بے پہ اور وہ قاعدے والا کلچر اب جا چکا ہے. ٹھیک ہے شروعات یہاں سے ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو ڈیٹ رہا ہے. تھوڑا سا یہ سیکھیں کہ بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے، وہ پڑھ کے کریں گے کیا. آج بچہ کہاں پہ ہے، کل اس کو کہاں پہ لے کے جانا ہے. ویسے ہی جیسے کہ آپ لوگوں نے جب لاہور جانا ہوتا ہے نا، تو جانے سے پہلے آپ کرائے کا بندوبست کرتے ہیں. آپ کے بچے نے 10 20 25 سال کے بعد زندگی میں ایک مقصد کو حاصل کرنا ہے، اس نے ایک سٹیج پہ پہنچنا ہے، اس کے لیے بھی کرائے کا بندوبست آج کرنا ہے. آپ ہمیشہ نہ غلطی کرتے ہیں. آپ کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ پلے گروپ سے لے کے یونیورسٹی تک آپ صرف اس بات سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ صرف اس بات سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھنے جا رہے ہیں. لیکن وہ خوشیاں اس دن ختم ہو جاتی ہیں جب وہ تعلیم پوری کر لیتے ہیں، انہیں جاب نہیں ملتی. آپ کی پریشانی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے. پہلے 16 سال آپ محنت کرتے ہیں، بڑی محنت سے کما کے لاتے ہیں، آپ ان کی فیس کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، آپ انہیں ٹیوشن افورڈ کرتے ہیں، ان کے لیے نیا جوتا، نیا کپڑا، اچھا کھانا پہنا پینا، ایون کہ خود آپ بہت سیکریفائس کرتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن وقت کیسے گزرتا ہے سمجھ نہیں آتی، اور وہ دن جب آن پہنچتا ہے کہ جب آپ کے اعصاب جو ہوتے ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں، آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. تب آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے بچے زندگی میں ایک اچھا مقصد حاصل کر لیں، وہ کسی اچھی جگہ پر سیٹ ہو کے اپنا ایک اچھا لائف سٹائل، اپنے اچھی زندگی کو انٹرٹین کر سکیں. لیکن افسوس، آپ تب پھر منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ میرے بچے کو 20-25 ہزار کی نوکری دلوا دو، میرے بچے کو کوئی روزگار ہی دلا دو. اور جتنی تنخواہ کے لیے آپ منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ مزدور کما رہا ہوتا ہے. آپ کے بچے کی تنخواہ تب لگ جائے گی 20-25 ہزار، مزدور 1200 روز لے کے 36 ہزار کما رہا ہوتا ہے. تو 16 سال جو آپ نے پیسے لگائے وہ کیوں لگائے؟ تو خدا رہا آج جو آپ محنت کر رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں. وہی شروع والی بات جو میں نے کہی تھی کہ جب بچے کی بات آتی ہے تو آپ ان پڑھ ہو جاتے ہیں. کوشش کریں ان کے لیے سیکھیں. آپ کی خواہش ہے نا بچہ ڈاکٹر بنے، تو جیسے آپ موسٹلی میری بات مائنڈ نہ کیجیے، تو فوتگی بھی ہوتی ہے نا، تو خواتین رونے کے بعد سب سے پہلے یہ پوچھتی ہیں یہ سوٹ کتنے کا لیا تھا. سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے. اور ٹھیک 20 منٹ کے بعد جو ہے نا ایک دوسرے کی کاپی شروع ہو جاتی ہے. دن بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس دن اکٹھے جا کے وہاں سے سیل میں سے کتنے کا لے کے آنا. اسی طرح سے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آج سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر کہاں سے بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، کیا پڑھنا پڑتا ہے.
آپ کا بچے کا انٹرسٹ کیا ہے, وہ کون سے سبجیکٹ میں اچھا جا رہا ہے, اس کو کون سا سبجیکٹ پڑھایا جائے, اس چیز پہ آج کام شروع کرتے ہیں. ہر آنے والے دن کے ساتھ جیسے آپ اپنی تنخواہ کو گنتے ہیں, یہ بھی آپ کی تنخواہ ہی ہے, اس کو گننا شروع کرتے ہیں کہ میرا بچہ کل کہاں تھا آج کہاں پہ ہے. اس چیز کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ میرے بچے نے کل کہاں پہ جانا ہے اور آج ہم کہاں پہ ہیں. ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں گے نا, تو کل بے روزگاری والا جو داغ ہے اور اس کے پیچھے ہم حکومت کو گالیاں دیتے ہیں, میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں کہ کبھی بھی حکومت وقت کو گالی نہ دیں. اس سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا آپ اس قابل تھے کہ آپ کو جاب دی جائے. اس سے پہلے اپنے اوپر نظر دوڑائیں آپ کہ کیا آپ کے پاس وہ اہلیت ہے کہ آپ کو جاب دی جائے. تو خدا رہا یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, ان پہ عمل کریں, ان پہ جو ہے وہ فوکس کرنا شروع کریں. اور آخری بات, اگر آپ بچے کو سمجھنا شروع کر دیں گے, بلیو می, بھروسہ کریں کہ آپ کبھی بھی بچے سے گلہ نہیں کریں گے. ہمارے اندر سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم کبھی بچے کو سمجھتے ہی نہیں, بچہ آپ کو نہیں سمجھتا. زندگی تلخیوں میں بدلتی ہے اور ساری زندگی شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوتی. اس کے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ڈائیورس ریشو ہے, طلاق کی جو شرح ہے, یہ بہت زیادہ ہے. اور یہ بہت زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہی جو ہماری فرسودہ اور گھٹیا قسم کی روایات ہیں. ہمارا ناک اتر جائے گا, ہماری زبان ہوگی. بچوں کی آپ شادی نہیں کرتے, انہیں ذبح کرتے ہیں. آپ وہ کام مت کریں جو خلاف شریعت ہے. آپ وہ کام مت کریں جس کی آپ کو دین اجازت نہیں دی. آپ وہ کام مت کریں جو آپ کو مذہب اجازت نہیں دیتا. آپ وہ کام لازمی کریں جس میں یہ تمام باتیں ہمیں دین مذہب سکھاتا ہے. لیکن ہم اتنے جاہل لوگ ہیں, ہم مذہب کی بتائی ہوئی باتوں کو سائڈ پر رکھ کے اپنی روایات کو ترجیح دیتے ہیں. ہم زور زبردستی پہ آ جاتے ہیں اور نتیجہ برا نکلتا ہے. اسی طرح سے آپ کا بچہ ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندگی میں یہ چیز حاصل کروں, لیکن آپ اس کو فورس کرتے ہیں, نہیں تم یہ نہیں تم یہ کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے زندگی میں کامیاب ڈاکٹر بنے, لیکن آپ کی زبردستی کی وجہ سے وہ کبھی وہ نہیں بن پاتا جو آپ چاہتے ہیں. اس کی خواہش ہوتی ہے وہ ایک کامیاب انجینئر بنے, لیکن آپ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. وہ ساری زندگی میں کبھی ایک اچھا انجینئر نہیں بن پاتا. تو خدا رہا بچے کو سمجھیں. پھر بچے کو آپ اکثر ایک بات کہتے ہیں, تم نکمے ہو, یہ کہنا چھوڑ دیں. آپ بچے کو ایک بات کہتے ہیں, تم یہ کام نہیں کر سکتے. بلیو کریں یہ بچے کے لیے گالی ہے, اس کے لیے یہ سب سے بڑی انسلٹ ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ بچے کو جب آپ کھلاتے ہیں وہ چھوٹا ہوتا ہے, اس کو جب آپ ہوا میں پھینکتے ہیں وہ بچہ بڑا مسکراتا ہے, وہ ہنستا ہے, وہ روتا نہیں. کبھی اس بات پہ غور کیا ہو کہ وہ کیوں نہیں روتا؟ وہ اس لیے نہیں روتا کہ اس کو پتا ہے یہ میرا باپ ہے, مجھے گرنے نہیں دے گا. اس کو پتا ہوتا ہے یہ میری ماں ہے, یہ مجھے گرنے نہیں دے گی. آپ بھرے بازار کے اندر اس بچے کو چھوڑ دیں, وہ غلطی سے تو پاسبل ہے, لیکن کسی کی انگلی نہیں پکڑے گا. آپ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا تو وہ پلٹ کے دیکھے گا کہ میری ماں کدھر ہے, میرا باپ کدھر ہے, وہ پلٹ کے دیکھے گا. لیکن اس میں بھی ایگزامپل کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو نا آپ سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں. وہ بچہ ہے, آپ بڑے ہیں, وہ اگر غلطی کر لیتا ہے نا تو اس کو پاس بٹھا کے نا ہمیں سمجھانا چاہیے, محبت سے سمجھا دینا چاہیے. اب یہاں پر ریسرچ ہمیں یہ کہتی ہے, ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 7 سال تک کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے اس وقت آپ کو اس کے نوکر ہونا پڑتا ہے, غلامی کرنی پڑتی ہے. ہمارے دین نے بھی یہی کہا کہ 7 سال کے بچے پہ سختی کریں نماز کے لیے. پھر 7 سال سے 14 سال تک, 7 سے 14 سال تک آپ اس پہ سختی کریں. وہ ڈی ٹریک ہو رہا ہوتا ہے, لائن سے اتر رہا ہوتا ہے, اس پہ سختی کرنا شروع کرتے ہیں. ہم تب دوستانے ڈال لیتے ہیں. 14 سے 21 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جب وہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہ بدتمیزی کرتا ہے تو گلے اساتذہ سے کرتے ہیں, وہ دوستی کا وقت ہوتا ہے. لیکن آپ کا پہلے سے بگاڑ پن تب تک اس کو اور بگاڑتا ہے اور وہ ٹریک سے اتر جاتا ہے. وہی بات آپ بچے کو سمجھتے تھے, تو بچے کو سمجھنا شروع کر دیں. یقین کریں وہ آپ کو آپ سے زیادہ سمجھے گا. آپ نے کبھی نوٹ کیے بچہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنا نام سیکھتا ہے. آپ نے کبھی پڑھایا نہیں ہے اسے, آپ نے کبھی نہیں پڑھایا اسے. آپ جب بھی اس کو آواز دیتے ہیں نا, وہ بول نہیں سکتا تو آنکھیں ضرور ہلاتا ہے. وہ اگر بول نہیں سکتا تو چہرہ آپ کی طرف ضرور موڑے گا. اس کا مطلب ہے وہ بچہ سیکھ رہا ہے. وہ بول نہیں پا رہا لیکن سیکھ رہا ہے. ایک باپ اس کی ماں کو اس کے سامنے تھپڑ مارتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اور بعد میں آپ بچے کو لاڈ لگاتے ہیں, لیکن اس کی میموری کے اندر نا وہ چیز سیو ہو چکی ہے. ہم اپنے رویے اپنے بچوں کے سامنے کبھی ٹھیک ہی نہیں کرتے. خیر باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کے لیے, تو آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا.
یہی تھوڑی سی باتیں تھیں آپ سے شیئر کی ہیں. کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو ان باتوں پہ عمل کیجیے گا, بچے کو سمجھیں, اس کی سائیکی کو سمجھیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہم سب کر سکتے ہیں. اور آخر پہ میری پھر اگین سب ماؤں کے لیے, سب بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بچوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب الکریم انہیں سب کو کامیاب فرمائے, انہیں اپنی منازل مقصود تک پہنچنے میں ان کی جو ہے وہ مدد فرمائے. دعا میں یاد رکھیں.